बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज ईद के दूसरे दिन भी बहुत सारी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूँगा, जिसमें नवाज शरीफ साहब का जो वतन वापसी का मामला है वो इस वक्त एक सवालिया निशान बन चुका है इस हवाले से। और इसके साथ साथ आज मंजूर वसान साहब की तरफ से एक अहम तरीन बात की गई है। उस पर जो एक 35 पंक्चर वाला मामला था वो दोबारा से खड़ा हो चुका है। देखना ये होगा इस पर कोई तहकीकात होंगी या नहीं। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को इस वक्त जो है वो निशाने पर रख लिया गया है। उनका जो शिकार है वो करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वो इस शिकार में फंसते हैं या नहीं। इसके साथ साथ आज IMF के साथ बाकायदा तौर पर जो है वो मुआहदा तय पा चुका है। और इसके साथ अहम तरीन एक जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उनसे एक सहाफ़ी ने बड़ा ही अहम सवाल पूछा। उस पर उन्होंने जो जवाब दिया इसको तफसीली आपसे शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं वो बहुत ही मेहनत कश हैं। और आज ईद के दूसरे दिन भी उन्होंने जो है मेहनत का सिलसिला नहीं छोड़ा और अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियों को है जो जारी रखा है। उसी हवाले से कुछ अहम तरीन आज डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें मंजूर वसान साहब की तरफ से एक बड़ा ही अहम बयान सामने आया है। और उन्होंने एक दावा किया है कि आने वाले जो दौर में प्राइम मिनिस्टर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही होगा। और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी जो प्लानिंग है वो बताई कि किस तरह से वो अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है वो पंजाब से 35 सीटें जो हैं वो निकाल लेंगे और इसके साथ साथ सिंध से भी हमारी सीटें होंगी और KPK से भी हमारी सीटें आएंगी, जिसके बाद हमारा जो है वो दूसरों जमातों के साथ इत्तेहाद होगा और हमारा ही वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होगा। उनके जो बयान में एक अहम बात सामने आई वो 35 पंक्चर वाली बात थी। जो 2013 के मामले में इमरान खान साहब ने नजम सेठी पर, जो उस वक्त के निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, उन पर एक इल्ज़ाम लगाया। उसका मामला कोर्ट में चला लेकिन वो बाद में उस मामले का कोई खातिर खा हल नहीं निकल सका। और आज फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वही बात की गई है, क्योंकि इस वक्त निगरान सेटअप में जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं। और उनसे जब ये बात मोहसिन नकवी साहब से पूछी भी जाए तो वो इस बात की जो है वो तरदीद नहीं करते, इस चीज़ को पर खामोशी का इजहार करते हैं, जो ये बात साबित करती है कि बिल्कुल वो जरदारी साहब के जो हैं वो बेटे ही बने हुए हैं। तो इसी जो नज़रिए को सामने रखते हुए मंजूर वसान ने जो है वो 35 सीटों का कहा गया है। यानी कि इनका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो है वो 35 सीटें मैनेज कर लेंगे और अगली हुकूमत बनाने के लिए अहम तरीन हम होंगे। ये एक तो जो प्री पोल रिगिंग है उस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि इन्होंने किस तरह से इस वक्त इलेक्शन को रिग करने के प्लान्स बनाए हुए हैं। और इवन दो इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो सीट्स तक फाइनलाइज कर ली हैं कि किसकी कितनी सीट्स होनी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या अवामी ताकत के आगे इनके प्लान्स टिक पाएंगे या नहीं। और इसके साथ अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो नवाज शरीफ के हवाले से है। जैसा कि कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड से जब दुबई आएंगे और दुबई से सऊदीया जाकर फिर दुबई से पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अब उनकी जो वापसी का मामला है वो एक सवालिया निशान बन चुका है। अब देखना ये होगा कि वो वापस पाकिस्तान आते हैं या फिर दोबारा से वापस वो UK चले जाते हैं। अभी जो हालात हैं वो यही ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब का वतन वापसी का मामला है वो लटक रहा है, इसमें डिले हो रहा है। अभी फ़िलहाल जो है वो UK ही रवाना होंगे, क्योंकि तमाम तर जो मुआहदात थे इन पार्टियों के PDM पार्टीज़ पे, उस पर कोई किसी किस्म की इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सकी। हर कोई अपने इक़्तिदार की जंग में दौड़ लगा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है अपने जो है अहम तरीन बंदे को लाना चाह रही है। इसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको कहीं से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिस वजह से उनकी जो इस वक्त
پاکستان آمد کا جو معاملہ ہے وہ مزید ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ میرے خیال میں اب وہ پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو خاطر خواہ جو ہے عہدہ نہیں دیا جائے گا، اور وہ واپس دوبارہ سے لندن چلے جائیں گے، اور وہ بالکل جیسے ہمارے سابقہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ میں ایک گمنامی کی زندگی جینا چاہتا ہوں، ایسے ہی ایک گمنامی کی شاید زندگی جئیں، جبکہ وہ ابھی تو اس وقت حکومت کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن مستقبل میں ان کو کوئی جو ہے گرین سگنل نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جائیں گے۔ پھر یہ کہا گیا کہ پرویز خٹک صاحب جو نئی پارٹی بنائیں گے اس میں جائیں گے، یا یہ کسی اور پارٹی میں شمولیت کر لیں گے، اور اب جو باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے شاہ محمود قریشی کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ آج منظور وسام صاحب نے ان کو میڈیا پر کھلے عام جو ہے وہ آفر دے دی ہے۔ انہوں نے کہا اگر قریشی صاحب واپس آنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ندیم افضل چند صاحب کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مل بیٹھنے کا جو ایجنڈا ہے اس کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کبھی بھی کسی صورت میں بھی جو ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کوئی کسی قسم کی آفر نہیں قبول کریں گے۔ اگر عمران خان صاحب ایسا کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ اتحاد کی طرف جاتے ہیں، کسی بھی چاہے وہ بینیفٹ کی بنیاد پر کیوں نہ ہو، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل دفن ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ایک قسم کی مٹ جائے گی، اور جتنے بھی سازش کرنے والوں کے عزائم ہیں وہ اس سے فوری طور پر پورے ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب ان تمام تر صورتحال کو سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی ساری جدوجہد ان دو پارٹیز کے خلاف ہی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی، جو وقتی طور پر تو ایک خوش آئند بات ہے، لیکن ان لانگ ٹرم ہمارے ملک کے لیے وہ مزید مسائل کا سبب بنے گی۔ آج باقاعدہ طور پر آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کا جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے، لیکن یہ معاہدہ بھی جو ہے وہ کڑی شرائط کے ساتھ ہوا ہے۔ اس معاہدے کو بھی جو ہے وہ پوری طرح جو معاہدہ ہونا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس معاہدے میں بھی بہت ساری پیچیدگیاں رکھی گئی ہیں۔ اس کی تفصیلات میں یہ جو معاہدہ تھا وہ $6.5 ارب کا ہونا تھا، لیکن اس وقت جس معاہدے پر سائن ہوئے ہیں وہ $3 ارب کا ہے۔ اس سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو دوست ممالک ہیں ان سے قرض لینے میں آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 6.5 میں سے 3 ارب ملے ہیں، اور اس معاہدے کو اب بڑا ہی شارٹ ٹرم کے لیے سائن کیا گیا ہے۔ اس کی مدت ابتدائی طور پر صرف 9 ماہ رکھی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی اس کے ساتھ جو ہے وہ لمبے دورانیے کا جو معاملہ ہے وہ طے پائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے زور دیا ہے کہ جو انفلیشن ریٹ ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ عام آدمی پر بوجھ کم پڑے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف مطالبہ یہ رکھ رہی ہے کہ انفلیشن ریٹ کو کنٹرول کریں، دوسری طرف جو ہے وہ 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز تک لگوا دیے ہیں۔ یہ بجٹ جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے حیران کن طور پر کہا گیا کہ جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی تھی بالکل اس کے عین مطابق ہے، اور پاکستان نے جو ڈالرز اکٹھے کرنا تھے اس پر بھی خاطر خواہ پاکستان کی طرف سے کام کیا گیا ہے۔ بظاہر اس پر جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے بڑے جشن منائے گئے کہ معاہدہ طے پا چکا ہے، اور آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو کمیٹی جولائی میں اس کو فائنلائز کر دے گی، لیکن یہ ہمارے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ملک پر مزید قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، کیونکہ آلریڈی جو ہم قرض لے چکے ہیں ہم نے اس کو کسی بھی جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے اس میں نہیں یوز کیا، اور جب یہ اب پیسے آئیں گے اس کو بھی یقیناً کوئی اچھی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں نہیں کیا جائے گا، اور اس قرض کا جو بوجھ ہے وہ عوام کی جیبوں پر آئے گا، اور مزید جو ہے وہ مہنگائی بڑھے گی۔ اس سے پاکستان کی معیشت مزید بیٹھے گی، کیونکہ جیسے جیسے یہ لونز ملتے جائیں گے اس پر ٹیکسز کی شرح
IMF کی ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی اور ٹیکسز بڑھتے جائیں گے. ہماری جو چیزیں ہیں وہ ایکسپورٹ کی ہوں وہ کاسٹ افیکٹو نہیں رہیں گی. آلریڈی ہماری جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, وہ جو ہے اس وقت بدترین حالات کا شکار ہے. وہ مزید جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج IMF معاہدے کا ایک اہم رزلٹ آ بھی گیا جس پر ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے تک تقریباً اضافہ کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. IMF سے کامیابی کے سلسلے میں جو ہے وزیر خزانہ صاحب نے الحمدللہ کہا اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک بڑی اہم اور دعاندار قسم کی پریس کانفرنس کی گئی خوشیاں منانے کے لیے. تو ہم نے تو یہی سنا تھا کہ اس میں اگر کوئی شخص مقروض ہوتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ یہ قرض کیسے اتارنا ہے. یہ واحد ایسی یہ قوم ہے, یہ واحد ایسے لیڈرز ہیں جو باقاعدہ طور پر لونز لے کر عوام کی جیبوں پر بوجھ ڈال کر خوشیاں منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. اس پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے بڑا ہی جو ہے وہ دلچسپ سوال شہباز شریف صاحب سے کیا جس میں انہوں نے پوچھا کہ ایک شخص جو ہے وہ تمام تر اپنے مقدمات پاکستان میں رہ کر فیس کر رہا ہے جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ دبئی یا لندن میں بیٹھا رہتا ہے. تو اس پر شہباز شریف صاحب نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سر پر بالٹی نہیں پہنتے. تو اس بات پر اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ اہم سوال پوچھتا کہ نواز شریف صاحب یہاں آئیں, ان کے ساتھ ان پر قاتلانہ حملے ہوں, ان کے ساتھ وہی ہو جو عمران خان صاحب کی طرف سے ہوگا, تو کیا وہ بالٹی نہیں پہنیں گے؟ وہ یہاں پر آئیں تو ہی بالٹی پہننے کا معاملہ ہوگا. لیکن خیر ان کو یہ ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, وہی ان کے لیے باتیں ہیں کہ یہ شرم اور حیا سے عاری لوگ ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پر جو ہے شکنجہ ٹائٹ کرنے کی جو ہے ڈکلیریشن دے دی گئی ہے. اس پر آرمی کی طرف سے واضح طور پر سٹانس بتا دیا گیا ہے پریس کانفرنس کے تھرو, اور اس پر اب عید کے فوراً بعد ایگزیکیوشن ہونی ہے. اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. 4 تاریخ کو ان کی پیشیہ ہو سکتا ہے کہ ان کو 4 تاریخ سے کے روز ہی گرفتار کر لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جو تحریک انصاف بیک فٹ پر گئی تھی, اب انہوں نے بھی تھوڑا سا اپنا ڈیفنس جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے بعد فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا شروع کر دیا ہے. اسی سلسلے میں کل جو ہے خیبر پختونخوا میں کچھ لوگوں نے پارٹی رہنماؤں کو اوتھ دیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی صورت میں بھی کسی بھی پریشر کی صورت میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے. اس میں آج ایک اور مزید اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. سوات سے 4 لوگ جس میں صوبائی وزیر شکیل صاحب جو تھے, ان کے ساتھ 3 اور رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو حامی ہیں, کارکنان ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے پھر سے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہنے کا کہا اور کہا کہ آپ گرفتاریاں کرنے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی ایڈونچر کیا ہمارے ساتھ تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ مختلف ہوگا. اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں گرفتار کر بھی لیں تو کیا اس سے آپ عمران خان صاحب کو دلوں سے نکال سکیں گے؟ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا, تو اس لیے ایسا کوئی بھی جو ہے اقدام نہ کیا جائے. یہ آج کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس تھی جس کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی, اور امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا, اور کوشش کرتا رہوں گا کہ وقت کے ساتھ آپ کو نئی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتا رہوں. اس ویڈیو کے اختتام پر دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.